500 बसेस हमारी इंशाल्लाह दिल बी अराइविंग इन जुलाई 5 बड़े शहरों में, जिसमें लाहौर शामिल था, उसमें मुल्तान शामिल था, उसमें पिंडी शामिल था, उसमें फैसलाबाद शामिल था और उसके अंदर बहावलपुर शामिल था। इलेक्ट्रिक बसेस की जो मेंटेनेंस होती है वो किस तरह से की जाती है और उसका क्या प्रोसीजर होता है? हमने जब कॉन्ट्रैक्टिंग की तो हमने बहुत सख्त शराइत रखी, लेकिन जो रैंकिंग में टॉप 4 थी हमने उनको टारगेट किया, जिसमें BYD भी थी, फोटोन भी था, ये सारी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ की। अच्छा, हमारी एक रूटीन वर्क होती है जिसके अंदर हमारे जो DCs हैं वो हमारे चेयरमैन ट्रांसपोर्ट होते हैं वहाँ पे। एज ऑफ नाउ हम 70 लोगों से पूरा पंजाब चला रहे हैं। चिकची रिक्शाज और मोटर बाइक्स ये पोल्यूशन में एक बहुत अहम है, क्योंकि ये ट्रैफिक में भी बहुत बड़ा कॉज है। हमने ना एक वर्ल्ड बैंक के साथ एक लोन साइन किया है $250 मिलियन का। उसमें हमने एक $90 मिलियन का एक एस्पेक्ट जो है 250 में से वो हमने रखवाया 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का उनसे, रिप्लेसमेंट ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स टू इलेक्ट्रिक। एक और प्रोजेक्ट जो मैं समझता हूँ, सरप्राइज तो नहीं, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि विच विल बी अ गेम चेंजर इवेंचुअली, बड़ी क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर आज के दिन के ऊपर, दैट्स एयर पंजाब। एयर पंजाब बिलाल अकबर खान, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू स्टार पाकिस्तान पॉडकास्ट। आपने डिग्री की USA से और फिर आप पाकिस्तान आए। यहाँ पर आकर आपने कैसे सोचा कि आप मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट बनेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी जो बैकग्राउंड था उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कभी सोचा था कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप इस तरह की खदमात जो हैं वो देंगे? अच्छा, मैं बिलीव करता हूँ जी कि लाइफ में जो है ना आप बहुत सारे प्लान्स अपने बना के बैठे होते हैं, बट लाइफ हैज़ अ प्लान ऑफ इट्स ओन। अल्लाह ताला ने आपको एक निज़ाम बनाया होता है। तो मैं आई नेवर वांट टू गो टू US। मेरे बड़े भाई चले गए साल पहले, मैं लम्स जाना चाहता था। ओके। सो लम्स में मेरा एडमिशन जो था वो SAT के रिजल्ट्स की वजह से नहीं हो सका। सो देन आई अप्लाइड अब्रॉड, जिस यूनिवर्सिटी में वो थे वहाँ चला गया मैं। वहाँ से फिर मैंने साल बाद यूनिवर्सिटी चेंज किया, आई वेंट टू हायो स्टेट। वहीं से मैंने फिर अपनी बैचलर्स इन फाइनेंस की डिग्री ली, और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड सियासी ज़रूर है। 85 में मेरे बड़े ताए MNA बने थे। उसके बाद 2002 से मेरे छोटे ताए इलेक्शन लड़ रहे हैं MPA, जिस हल्के से मैं अब इलेक्शन लड़ता हूँ। अच्छा। तो जब भी उनका इलेक्शन आता था तो इलेक्शन के दिनों में दुबई को छोड़ छाड़ के महीने के लिए वापस आ जाना, कैंपेन करनी, पाकिस्तान जब बीच में आना, हल्के में चले जाना, लोगों के साथ मिलना मिलाना करना। इलेक्शन कैंपेन में तो ये चीज़ें वैसी होती हैं। हाँ, इलेक्शन कैंपेन। और वैसे भी जब मैं नॉर्मली वापस आता ना छुट्टियाँ 2-3 महीने के बाद वापस आए तो 10 दिन के लिए आए तो 2 दिन नारोवाल में चले गए। उससे पहले जो अमेरिका में जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे भी सियासत का शौक शुरू से बहुत था। सही। तो स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बना, उसके बाद फिर मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बना, फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन गया, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट में रहा हूँ वहाँ पे। तो बस ये एक थोड़ा शौक था इलेक्शन लड़ने का। 2016 में मेरे ताया वॉज गेटिंग अ बिट ओल्ड, सो उन्होंने डिसाइड किया कि अब थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे दुबई से वापस बुलाया। सो मैं टेक्निकली दुबई से लैंड होकर सीधा नारोवाल में लैंड की है मैंने। ठीक है। सो 16, 17, 18 2.5-3 साल ऐसे थे कि मैं नारोवाल में ही था। प्लान 18 का इलेक्शन लड़ने का नहीं था, प्लान हमारा 23 का इलेक्शन लड़ने का था। मैं उस टाइम पे जब वापस आया तो यूथ के साथ मेरी थोड़ी इंटरेक्शन ज़्यादा हो गई, क्योंकि बुजुर्ग जो थे वो ताया के साथ बैठते थे, यूथ जो थी मेरे साथ बैठ जाती थी, तो यूथ के साथ मेरा एक अच्छा वहाँ बन गया। सो प्लान वॉज ऑलवेज 2023। लेकिन 18 जनवरी के अंदर 2018 जनवरी के अंदर माई फैमिली डिसाइडेड, ताया वालिद साहब सब ने, कि दिस इज द टाइम वी शुड कंटेस्ट द इलेक्शन। तो 2018 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा और लोगों की बड़ी मेहरबानी है, दे वोटेड फॉर मी एंड मेड मी पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सही। अच्छा, आपने यूथ की बात की, तो जब आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने और उसके बाद जब CM साहब के साथ CM साहिबा सॉरी उनके साथ जब आपकी पहली मीटिंग हुई, तो आपने क्या इनिशिएटिव दिया उनको ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो पहले नहीं चल रहा था पंजाब में? देखिए, जब मैं CM साहिबा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे हैंड पिक किया। आई वॉज पार्ट ऑफ अ टीम फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। वो जहाँ जाती रही हम साथ जाते थे, कोशिश की कि जितनी मेहनत कर सकते उतनी मेहनत करें, और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कुछ देखा और उन्होंने चांस दिया। सो जब हमारी पहली मीटिंग हुई ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो उसके अंदर शी हैड हर आइडियाज़ और आई हैड माई आइडियाज़, और वहाँ पर सिर्फ बात एक ही थी कि हमने सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि कम्प्लीटली इग्नोर्ड रहा है फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है। सबसे बड़ी एलोकेशन इसकी कभी जो हुई थी ना जी, वो 2021 में हुई थी, 46 बिलियन, और वो उसमें से 7 बिलियन खर्च हुए।
میٹروز کو سائڈ پہ کر کے بات کر رہا ہوں, بسز کو سائڈ پہ کر کے بات کر رہا ہوں. 2024 کی بات ہے؟ نہیں, میں 2021 کی بات. اوکے 2021 وہ اس ٹائم پہ ہائیسٹ تھی, پھر اگلے سال 6 بلین تھی, اگلے سال 11 بلین تھی, پھر 16 بلین ہوئی. ٹھیک ہے. سو 2024 میں ہماری ایلوکیشن اسٹارٹ جو ہوئی, کیونکہ آتے ساتھ ہی ہمارا بجٹ آ رہا تھا, سو آر ایلوکیشن واز 18 بلین اینڈ وی اینڈیڈ اپ اسپینڈنگ 53 بلین. صحیح. تو آئیڈیا یہ تھا کہ ڈیجیٹائز کرنے کا ٹائم آ چکا ہوا ہے. ایک بات سنی جاتی ہے ٹرانسپورٹ مافیا. ٹرانسپورٹ مافیا تب تک افیکٹو ہے جب تک آپ چیزوں کو ڈیجیٹائز نہیں کریں گے. ہمارے روٹ پرمٹس ہیں وہ ہاتھ سے بنتے تھے, ہم نے اس کو VRPR کا ایک سسٹم لے کے آیا جو کہ اب سارے آن لائن بنتے ہیں, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں اس کے لیے. جو یہ گرین بسز ہیں, آئی تھنک یہ CM صاحبہ کی سب سے بڑی کامیابی ہے, کیونکہ یہ الیکٹرک بسز جب ہم نے لانے کا فیصلہ کیا تو بڑی مخالفت تھی گورنمنٹ کے اندر, بہت مخالفت تھی, کیونکہ وہ پرانی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا, بندے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اس سے کہ جی ڈیزل بس منگاتے ہیں, ڈیزل نہیں منگاتے, ڈیزل ہائیبرڈ منگوا لیتے ہیں. میرا اس کے اندر اسٹینڈ یہ تھا, CM صاحبہ نے اس میں میری بہت ہیلپ کی کہ جی ہم 12 سال ہی بس چلاتے ہیں, سو ہم 2024 میں جب ڈیزل بس منگوائیں گے اور 36 میں یہ ڈیزل بس دھواں دے رہی ہوگی تو ہم کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ پولوشن الگ, اس کی علیحدہ. تو ہمیں وہ ٹائم لگ گیا کنونس کرنے میں سارے ڈپارٹمنٹس کو کہ دس از دا رائٹ چوائس, اور پھر ہم نے بسز منگوائیں, سیمپل کے طور پہ منگوائیں, دے آر رننگ سکسیزفلی. بلکہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ ہمارا ایک روٹ چل رہا ہے 27 بسز کا, جس کی فیزیبلٹی کہتی تھی کہ رائڈرشپ 17,000 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو کل کے دن میں اس کی رائڈرشپ جو ہے دیٹ از 23,000 ایٹ 15,000 ٹکٹڈ, اور باقی ہم چونکہ بزرگوں کو اور اسٹوڈنٹس کو فری ٹریول کراتے ہیں تو 8,000 فری ٹریولس تھے اس کے اوپر. سو اٹس اے ہیوج سکسیس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو بلڈ دا فرسٹ ایور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر. 2-3 نئی میٹروز آ رہی ہیں, 3 پہلے چل رہی ہیں, بسز تھاؤزنڈس میں آ رہی ہیں. سو میٹرو کہاں پہ آ رہی ہیں؟ ایک لاہور میں آ رہی ہے جی, along the canal. ایک ہم لوگ گجرانوالہ بنانے جا رہے ہیں. سر لاہور میں آلریڈی اتنی میٹروز ہو چکی ہیں. بٹ ایک کوشچن بھی ہے, میں کوشچن رکھ لیتا ہوں, پھر آپ اس کا آنسر دے دیجیے گا. ایک بات کہی جاتی ہے کہ سارا بجٹ لاہور پر ہی لگانا ہے, ساری چیزیں لاہور پر ہی ہوں گی, باقی شہروں کو نہیں دیکھا جائے گا. اچھا, میں اس میں نا یہ جو غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ابھی جو پیمنٹس کی ہیں 500 بسز کی, 500 بسز ہماری انشاءاللہ دل بی ارائیونگ ان جولائی, اور اگست میں سڑکوں پہ ہوگی. وہ 5 بڑے شہروں میں تھی, جس میں لاہور شامل تھا, اس میں ملتان شامل تھا, اس میں پنڈی شامل تھا, اس میں فیصل آباد شامل تھا, اور اس کے اندر بہاولپور شامل تھا. تو ایک اسپریڈ تھا. لیکن میں اور CM صاحبہ اس سے سیٹسفائڈ نہیں تھے. تو CM صاحبہ نے مجھے کہا, ٹاسک دیا کہ آپ رورل نیٹ ورک بنانے کی بات کریں, کہ ہمارے جو چھوٹے شہر ہیں اور اس کے آگے جو دیہات ہیں ان کو بھی ہم نے کنیکٹ کرنا ہے. تو ہماری جو اس سال کی پروکیورمنٹ ہے, جو کہ انشاءاللہ نومبر دسمبر میں دل بی رننگ آن دا روڈز, آپ دیکھیں گے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وہ 600 بسز ہیں. تو لاہور کے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ہم بس لے کے آ رہے ہیں, اور الیکٹرک بس ہی لے کے آ رہے ہیں. ان کے ڈپوز بنیں گے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, وچ آر بٹ کاسٹلی, لیکن اوور دا لانگ رن آپ دیکھیں گے تو اس کی کاسٹنگ ہمیں بہت فائدہ مند دے گی. آج اپ فرنٹ کاسٹ دینا رننگ کاسٹ کے اندر بہت زیادہ فرق ڈال دیتی ہے. جب میٹروز کی بات کریں, دیکھیے لاہور اس ٹائم پہ نا کچھ 1.5-2 کروڑ کی آبادی ہے, جو رہتے ہوں گے شاید 1-30 ہے, لیکن روز 10-20 لاکھ بندہ یہاں پہ آتا بھی ہے. موٹر سائیکلز یہاں پہ تقریباً 16 ملین موٹر سائیکل ہو چکی ہیں. 16 ملین, اٹس اے ہیوج نمبر. اگر آپ 3 ویلر کی بات کریں, رکشوں کی بات کریں, تو 4 لاکھ پلس 3 ویلر ہے. گاڑیاں 3-4 لاکھ الگ چل رہی ہیں. جتنے مرضی آپ فلائی اوور بنا لیں, جتنے مرضی آپ انڈر پاس بنا لیں, یو ول نیور سکسیڈ ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے جب تک آپ یہاں پہ ایک پراپر سسٹم نہیں دیں گے جہاں پہ اینڈ ٹو اینڈ بس کا ٹریول ملے گا. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ 2 میٹروز بنی 4 تھی, اور 250 بس آئی, آنی 1100 تھی. تو وہ نیٹ ورک بن نہیں سکا. کچھ علاقوں میں چل رہی ہیں, وہاں لوگ یوز کر رہے ہیں, باقی آپ لوگوں کو موو کرنے کے لیے ہم منع تو نہیں کر سکتے کہ آپ موٹر سائیکل نہ خریدیں, ان کی مجبوری ہے. سو ہمارا پلان یہ ہے کہ لاہور کے اندر جو ہم میٹرو, آپ نے سوال کیا, ہم ایڈ کر رہے ہیں, وہ تقریباً اس کینال روڈ کے اوپر 1,60,000 بندے کو ڈیلی کیٹر کرے گی. سو کم از کم وہ ٹریفک ہمارے روڈ سے ہٹے گی وہاں سے, اور اس کے ساتھ جب فیڈر روٹس ایڈ ہوں گے, 250 بسیں جو لاہور کے اندر آ رہی ہیں, تو وہ ایونچولی 160 سے 2 لاکھ کے اوپر پاپولیشن چلی جائے گی. سو یہ ایک گرین انیشیٹو ہے. آپ کی کاربن ایمیشنز کم ہوں گے اس کے اندر, آپ کی ڈیزل POL جو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کا بل آپ کا کم ہوگا. الیکٹریسٹی ہمارے پاس ابنڈنٹ ہے, اگر ہم اس کا بھی ہم سیکوینسنگ دیکھ لیں, CO2 ایمیشنز کی, ہمارے پاور پلانٹس کی, سو ہم ایک گرین انیشیٹو کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ساتھ گجرانوالہ شامل ہے. گجرانوالہ ہمارا ایک بڑا شہر ہے. فیصل آباد شامل ہے. فیصل آباد میں جو ہم میٹرو بنانے جا رہے ہیں وہ کیٹر کرے گی 2,90,000 لوگوں کو ڈیلی. یہ اسٹارٹ کب ہوگی فیصل آباد کی میٹرو؟ ہمارا پلان تو یہ ہے کہ ویل اسٹارٹ بائی دسمبر انشاءاللہ فیصل آباد دس ایئر. اوکے. اور گجرانوالہ بھی ہمارا پلان تو ہے کہ ہم اگست تک ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے, اور لاہور کی بھی ہم سیم ٹائم پہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تینوں میٹروز آن بورڈ ہیں. فیصل آباد از اے بٹ کمپلیکس, 2 لائنس بن رہی ہیں وہاں پہ اکٹھی, کیونکہ بڑا شہر ہے.
تو وہاں پہ ہمیں شاید 1.5 سال لگ جائے. باقی ہم کوشش کریں گے ہم ایک جب شروع کریں تو 1 سال کے ٹائم اسپین میں, کیونکہ ٹریفک بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ہم نے پوری ایک کمپریہنسو پلاننگ کی ہے آج کے دن میں ہی, جو سے کنسٹرکشن ہونی ہے. ہماری کنسٹرکشن پارٹنر آن بورڈ ہے ڈیزائننگ فیز کے اندر ہی. سو وی نو ایگزیکٹلی کہ ہم کس ٹائم پہ ہم نے کیا کرنا ہے. اورنج لائن ٹرین کا جو منصوبہ ہے وہ اس وقت ٹھیک چل رہا ہے؟ مطلب جو کیپیسٹی ہے پیسنجرس کی وہ یوٹیلائز ہو رہی ہے صحیح طرح سے؟ دیکھیے جی 230,000 کی کیپیسٹی تھی, تقریباً اتنے ہی پیسنجر اس کے اوپر ڈیلی سفر کر رہے ہیں. ان فکس لائنس کا ایک بہت ایڈوانٹیج ہے, یہ چلے کاسٹلی بنی, اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ الیکٹرسٹی پہ چل رہی ہے, تھوڑا سا گرین ہے, ہمارا وہ پیٹرول ڈیزل کا دھواں میں کہیں نظر نہیں آتا, کیپیسٹی اپنی پوری کر رہی ہے صحیح. لیکن ابھی بھی اس کو فیڈر روٹس نہیں مل رہے. جب ہم فیڈر روٹس ایڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس وقت کراؤڈنگ ہوتی نظر آئے گی, تو شاید ہمیں کچھ ٹرین سیٹس اور ایڈ کرنے پڑیں گے اس کے اندر, وچ وی آر ولنگ ٹو ڈو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم جو ہے لوگ وہ آہستہ 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 پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر آئیں. اور جب ہم تھوڑا سا کمپریہنسو سسٹم دے دیں یہاں پہ ٹریولنگ کا, اس کے بعد ڈیفینیٹلی جس طرح کسی بھی ایک سویلائزڈ ملک کے اندر ہوتا ہے, شہر کے اندر ہوتا ہے, بڑے شہروں میں ہوتا ہے, تو ہم ڈیفینیٹلی کچھ ٹیکسنگ بھی شروع کریں گے تاکہ لوگ آہستہ آہستہ ڈسکریج ہو کے اس کے اوپر آنا شروع کریں. دیکھیں ہماری جو گرین بس چل رہی ہے اٹ گوز فار 27 کلومیٹرز, وہ گرین ٹاؤنس چلتی ہے, وہ جا کے ریلوے اسٹیشن ختم ہوتی ہے, 20 روپے اس کا کرایہ ہے. آپ رکشے میں بیٹھ جائیں نا تو 300 350 روپے ہم لیتا ہے, تو مفت ہے تقریباً. تو لوگوں کو سروس اچھی دیں گے تو لوگ شفٹ کریں گے اس کے اوپر. انڈر گراؤنڈ میٹرو کا بھی کوئی سین ہے لاہور میں؟ انڈر گراؤنڈ میٹرو کی ہماری فیزیبلٹی بن رہی ہے, اٹس ویری کاسٹلی, اٹس اے ہیوج پروجیکٹ, اٹس لائک $4 billion. ابھی ہمارے پاس ہے نہیں $4 billion, لیکن ہم اس کی فیزیبلٹی ضرور تیار کرا رہے ہیں. ہم اس کا آلٹرنیٹ سولوشن بھی کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک ایسی لائن ہے جو کہ ویلنشیا سے جا کے جس نے آپ کو بابو صاحب تک لے کے جانا ہے, جس میں آپ کا کینٹ بھی کراس ہونا ہے, آپ کا گلبرگ بھی کراس ہونا ہے, جیل روڈ پہ بھی اس نے جانا ہے, تو سارے کراؤڈڈ علاقے اس میں آتے ہیں. اور اس اگر وہ بنتی ہے تو اگین وہ 3-3.5 لاکھ کی رائڈرشپ والی ایک چیز ہے. لیکن یہ انیشیٹو مائنڈ میں ہے آپ لوگوں کے؟ یہ ہمارے مائنڈ میں ہے, ہم اس کی فیزیبلٹی تیار کرا رہے ہیں. ایک پرپل لائن بھی ہے جو ریلوے اسٹیشن سے ایئرپورٹ تک آنی ہے, اس کی فیزیبلٹی بھی ہم تیار کر رہے ہیں. لیکن یہ کینال والا جو پروجیکٹ تھا اٹس اے ڈریم پروجیکٹ. ہم ایک نئی ٹیکنالوجی اس میں انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں جو ہماری ٹرام ہوگی, جو کہ اس کے اوپر ہم ٹرام اور بسز کا ایک مکسچر چلائیں گے. وہ بھی ہماری الیکٹرک ٹرام ہوگی, اٹ ول بی اے چارجیبل سسٹم, بیٹری چارجنگ ہوگی اس کی. اب تھوڑا سا میں کہہ دوں گا کہ یہ ٹرام لاہور میں تو نہیں چلے گی اب؟ نہیں, دیکھیے لاہور میں جو کینال پہ میں کہتا ہوں ہم میٹرو سسٹم بنا رہے ہیں نا, اس کے اندر تو ٹرام ہی چلے گی. لیکن یہ ٹرام گجرانوالہ میں بھی یہی ٹرام چلے گی, اچھا, فیصل آباد میں بھی یہی ٹرام چلے گی. سو دس از دا فیوچر. یہ چائنا میں 3-4 شہروں میں چل رہی ہے, سکسیزفلی چل رہی ہے, ابو دھابی میں چل رہی ہے. سو وی نو اٹس دا فیوچر. اور یہ جو آپ لائٹ ریل کہتے ہیں, جس کو جو ہماری اورنج لائن ہے, یہ اس سے 1/10 کاسٹ کے اوپر ہے. اور یہ 22 میٹرس کی ہوتی ہے. ایک ٹائم پہ تقریباً اتنے ہی 300-350 بندے اس میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بیٹری آپریٹڈ ہے, تو اس کی بھی اسی طرح چارجنگ آپ رات کے ٹائم کر کے اس کو چارج کر کے صبح نکالیں گے تو یہ پورا دن اپنے روٹ کے اوپر چلتی رہے گی. الیکٹرک بسز کی جو مینٹیننس ہوتی ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے, اور اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ ہم نے جب کانٹریکٹنگ کی تو ہم نے بہت سخت شرائط رکھی. جن لوگوں نے جن او ای ایمز نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا تھا, مطلب ہم نے اس لیول تک سخت شرائط رکھی ہوئی تھی کہ صرف ٹاپ 4 کمپنیز ان دا ورلڈ اس میں کوالیفائی ہو رہی تھی, کیونکہ ہم نئی چیز منگا رہے تھے. وی وانٹڈ دا بیسٹ آف دا بیسٹ. چائنا میں 38 سے زیادہ کمپنیز ہیں اینڈ دے آر آل گڈ. میں اس میں یہ نہیں کہتا کوئی بری ہے کوئی اچھی ہے, لیکن جو رینکنگ میں ٹاپ 4 تھی ہم نے ان کو ٹارگیٹ کیا, جس میں BYD بھی تھی, یوٹانگ بھی تھا, زونگ ٹانگ بھی تھا, جس کے اندر آپ کا فوٹون بھی تھا. یہ ساری بڑی کمپنیز ہیں وہاں کی. اچھا, یورپ اور جو باقی ملکوں میں یہ بن رہی ہے ان کی پرائسنگ میچ نہیں کر سکتے وہ چائنا سے. سو آر چوائس واز آلویز چائنا. یہ جو بسز آئیں ہم نے ان کی ایک تو وارنٹی ان کے ساتھ طے کی, کیونکہ اس میں 40% کاسٹنگ از بیٹری. تو ہم نے ان سے طے کیا کہ آپ 8 سال کی وارنٹی ہمیں دیں گے بیٹری کی, ٹھیک ہے, اور بس کی لائف 12 سال ہے. اس کے بعد جو ہمارے سے آپریٹر یہ بس لے کے چلاتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا پر کلومیٹر کانٹریکٹ ہوتا ہے, ہم پر ہیڈ کانٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے ان کے ساتھ. سو اف دا بس اسٹاپس رننگ, وہ ایک دن باہر نہیں نکلتی, 200-300 کلومیٹر وہ اپنے نہیں چلتی, تو ریونیو لاس جو ہے وہ آپریٹر کا بھی ساتھ آ رہا ہوتا ہے. سو ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ 12 سال پرانی بسیں بھی ہماری روڈوں پہ بند نہیں ہوتی ہیں, وہ بھی نہیں کانٹریکٹس کے اوپر چل رہی ہیں. ہمارے گرین ڈیپوز ہم نے بنائے ہیں کمپلیٹلی سولرائزڈ.
وہاں چارجنگ لگی ہوئی ہے, سارے سسٹمز ہیں, وہاں پہ بس کلیننگ کا سسٹم موجود ہے, پراپر ان کی ایک مینٹنس ورک شاپ بھی ان کو بنا کے دی ہے, ان کو اسپیئر پارٹس بھی اس کا حصہ تھے کہ 3 سال کے اسپیئر پارٹس بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے, اور باقی جو ہے وہ پھر مینٹنس جو ہے وہ جو ہمارے آپریٹر ہیں وہ اس کو ٹیک کیئر کریں گے. تو ہم نے کافی چیزیں سوچی. آبویسلی میں نہیں کہوں گا کہ ہم نے پرفیکشن سے ہر چیز کی ہے, لیکن ہم نے کوشش ضرور کی ہے. اب جو ہماری 500 بسز کا کانٹریکٹ ہوا, یو لرن فرام یور مسٹیکس. آئی ووڈنٹ کال مسٹیک, آئی کال اٹ کہ لرننگ کرو تھا ہمارا. تو اب جو ہم نے بسز منگوائی ہیں وہ بسز کا ہم نے بیٹری کا کانٹریکٹ بھی 12 سال کا کیا ہے. ہم نے اس کا او ای ایم کے ساتھ یہ کانٹریکٹ بھی کیا ہے کہ 3 سال تک آپ کی ٹیم یہاں پہ رہ کے اس کی مینٹیننس بھی ہمارے لوگوں کو سکھا کے جائے گی. اور ہم نے 3 سال کا وہی جو ان کا فری پارٹس والا کانٹریکٹ تھا وہ بھی ساتھ ہم نے کیا. سو اور جو رننگ تھی, رننگ میں بھی ہم نے کاسٹ نیچے لے کے آئے ہیں پر کلو میٹر. سو ڈیفینیٹلی ایک کام جب تک اپنے ہاتھ سے کرے نا تو سنیچنا ہی بات اور ہے, کرنے کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس میں کیا چینجز اور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. امیجن ٹیسٹنگ بوٹس جو آپ لوگوں نے لاہور میں لگائے ہیں, اس کے بعد گاڑیوں کی ایک لمبی لائنیں ہیں جو لگنا شروع ہو گئی ہیں, اور لوگ اپنی جو ہے وہ وہیکلس کے امیجن ٹیسٹنگس جو ہے وہ کروا رہے ہیں. یہ فیسلٹی باقی شہروں میں بھی آئے گی؟ جی بالکل, پورے پنجاب کے لیے فوکس رائٹ ناؤ از لاہور, کیونکہ وی گیٹ ہٹ ویری بیڈلی بائی اسموگ. اور اسموگ کے اندر ایک بہت بڑا پورشن جو ہے نا وہ ٹریفک کا ہوتا ہے, ٹریفک کے دھوئیں کا ہوتا ہے. ایسا, لیکن میں یہاں پہ ضرور وضاحت کروں گا کہ ٹریفک کے دھواں کا جو ایک ہے وہ پورا سال برابر چل رہا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے اوپر جو ہمارے فصلوں کے باقیات ہیں اس کو آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ان دنوں میں آپ کے سیٹلائٹ امیجنگ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ لگتا ہے پورے انڈیا کا بارڈر اور پورے لاہور کے ارد گرد کے جتنی فصلوں والے ایریا ہیں ان سب میں آگ لگی ہوتی ہے. سو وہ ایک ایسا ٹیمپریچر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہوا بھی نہیں چل رہی ہوتی, تو وہ اسموگ بننی شروع ہو جاتی ہے. لیکن سیئنگ دیٹ اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے, لیکن کم از کم یہ ہمارا بنتا تھا کہ ہم آج سے پہلے کبھی کسی نے پرائیویٹ وہیکل کی ٹیسٹنگ نہیں کی. یہاں پہ کوئی سرٹیفکیشن پرائیویٹ وہیکل کے لیے موجود نہیں ہے, نہ موٹر سائیکلس کے لیے موجود ہے. صرف جو ہم کر رہے تھے وکس کے تھرو ہم ہیوی وہیکلس کو کر رہے تھے, جن کی ٹوٹل تعداد ہی 8 لاکھ ہے پورے پنجاب کے اندر, جو کہ پنجاب رجسٹرڈ ہے. جو باہر سے آتی ہے وہ لیتا ہے. صحیح. سو یہ جب ان کے نمبرز آپ دیکھتے ہیں تو یہ ملینس کراس کرتے ہیں. سو لاہور کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے. یہ ایک سیمپلنگ تھا ہمارا. شروع میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو بہت لمبی لائنس لگ گئیں. وی امیڈیٹلی امپورٹڈ مور گیس ایمیشن چیکرز, اور ہم نے اب 60 اور ایڈ کیے سسٹم کے اندر, جس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سی چیزیں کنٹرول میں آنی شروع. لیکن آپ یہ بھی سوچیں نا کہ ہمارے پاس تقریباً 8-10 لاکھ گاڑی تو خالی لاہور میں جس کو ہم نے ابھی چیک کرنا ہے تو لائنس لگ جاتی ہیں. اس کے بعد یہی سارے جو سیٹ اپس ہیں پرماننٹ سیٹ اپس کچھ لاہور میں رہ جائیں گے جب روٹین میں آ جائیں گے, اور باقی یہ ہماری موبائل وہیکلز ہیں جس کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں ٹیسٹنگ. یہ پھر ہم مختلف شہروں میں بھیجنا شروع کر دیں گے اور آہستہ آہستہ ان کو بھی سجیم کا حصہ بنائیں گے. ایونچویلٹی تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ سال کے اندر ہم میکسیمم گاڑیوں کو ہم اس کے اندر ایڈ کریں کراس پنجاب. اور جس طرح آپ کا ایک ایم ٹیک کا سسٹم بنا ہوا ہے موٹر وے کے انٹرنس کے اوپر, ایک ایک وہاں پہ بھی سینٹر ہو, اور موٹر وے چڑھنے کے لیے بھی آپ کو سرٹیفکیشن ضرورت ہو. پوری دنیا میں یہ ہے, لوگ یہ کرتے ہیں اس کے اندر. تو اگر اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا تو اس کو کیا پینلٹیز ہوں گی؟ دیکھیں ابھی تک تو میں پینلٹیز کے بڑے سا خلاف ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم پینلٹیز طے کر دیتے ہیں. پینلٹیز طے کرنے کے بعد جو ڈپارٹمنٹس جو پینلٹیز کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کی ہم چاندی کرا دیتے ہیں. سو ابھی تو ہم ان کو تھوڑا سا فری ٹائم دیں گے, جہاں جس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آہستہ 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 ان سب کو اس اپنی رجیم کے اندر لے کے آئیں. پر اگر اس کے اندر ریزسٹنس آئے گی اور وہ نہیں آ رہے ہوں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ویل تھنک اباؤٹ پوٹنگ اپ فائنس, اور ویل میک دیٹ فائن پارٹ آف آپ کے ایکسائز کا بنا دیں گے حصہ, کہ آپ رینیول کے لیے جائیں گے تو یو آٹومیٹکلی ہیو ٹو پے دی فائن. کیونکہ وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے بندے کو چیک کرنا, اس کو پھر اس کی تذلیل کرنا, پھر اس سے پیسے لینا, وہ مناسب چیز نہیں ہے. ڈیجیٹائزیشن سے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہم اس کے تھرو کریں گے. بلال صاحب, بڑا میجر ایشو ہے پاکستان میں. میں پاکستان کی بات کروں گا کیونکہ رائٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب. جو پبلک ٹرانسپورٹرز ہیں یہ منمایا جو اضافہ ہوتا ہے کرایوں میں یہ کر دیتے ہیں. اس پر کیا ایکشن لیا جاتا ہے اور ابھی تک لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ریسنٹلی ابھی پیٹرول پرائسز انکریز ہوئی ہیں, اور پھر راول پنڈی میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ کرایوں میں اضافہ کر دیا. یہ آپ کے پاس بھی میرے خیال سے خبر پہنچی ہوگی. تو کیا انیشیٹیوز جو ہیں وہ لیے گئے ہیں اس کے حوالے سے؟ اچھا, ہماری ایک روٹین ورک ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے جو ڈی سیز ہیں وہ ہمارے چیئرمین ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ڈسٹرکٹ کے اندر, اور ان کے نیچے سیکٹری آر ٹی ہوتا ہے اور اس کے نیچے انفورسرز ہوتے ہیں. سو وی آر ویری لین آرگنائزیشن. مطلب اگر میں پنجاب میں بات کروں تو ہم ابھی اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑھانا چاہ رہے ہیں اپنے تعداد. ایز آف ناؤ ہم 70 لوگوں سے پورا پنجاب چلا رہے ہیں.
تو اس میں تھوڑی ڈفیکلٹی آتی ہے, تھوڑی سی لیگنگ آتی ہے. لیکن جب بھی کرائے پیٹرول بڑھتا ہے تو امیجیٹلی کرایہ بڑھانے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو ڈی سی آفس کے اندر میٹنگ بلا کے ہم کوشش کرتے ہیں کرایہ طے کریں. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی وائلیشن کرتے ہیں, پھر ہمیں اڈے بند کرنے پڑتے ہیں. پھر اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک سوشل میڈیا کیوس مچتا ہے, بٹ وی آر اوکے ود اٹ, کیونکہ ہم ناجائز کرایہ لینے نہیں دیں گے. اسی طرح جب کرائے نیچے جاتے ہیں تب بھی ایک ڈی سی آفس میں میٹنگ کی جاتی ہے اور وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کیا جاتا ہے کہ اب کرایہ کتنے % نیچے آئیں گے. یہ جو ہماری اسکلیشن آئی یہ وار کی وجہ سے اچانک آئی, اٹ کیم ویری ریپڈلی, اور کچھ جگہوں پہ انہوں نے 10% کرایہ بڑھا لیا وچ از کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. تو ان کی فائننگ بھی ہو رہی ہے, ان کو روکا بھی جا رہا ہے, اور ہم نے ابھی پلان کیا ہے کہ اگر نیکسٹ 2 days کے اندر یہ نہیں ختم کرتے, یہ کرایہ اپنا بڑھا کے رکھتے ہیں, تو ویل اسٹارٹ شٹنگ ڈاؤن دا آپریشنس. بچڑے آپ کو اربن میں تو یہ سچویشن سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ ٹیکلڈ ہو جاتا ہے, وہاں پہ کمشنرز ہوتے ہیں, ڈپٹی کمشنرز جو بھی ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں, بٹ رورل میں یہ چیز جو ہے نا بہت مین ہوتی ہے, وہاں پہ یہ چیزیں اتنی آسانی سے نہیں کم ہوتی ہیں. تو وہاں کے لوگوں کے لیے کس طرح سے یہ چیز کم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے میں یہ بار بار ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں, دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج بھی پرچی سسٹم پہ چل رہے ہیں. کوئی بندہ ٹکٹ لیتا ہے تو اس کو بھی اب پرچی پھاڑ کے دیتے ہیں, اس کا بیک اپ ہے یا نہیں کسی کو نہیں پتا. ایک اتنا بڑا ایشو بنا لاہور میں پچھلے دنوں میں کہ وہ ٹریول آئے پہ رجسٹریشن نہیں تھی. وہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے اندر جتنے بھی آپ نے پیسنجر اپنی بسوں میں بٹھانے ہیں وہ ٹریول آئے کے اوپر رجسٹر کرنے ہیں تھرو ID کارڈس. وہ نہیں تھے, ایک بس کے اندر 3 ID کارڈس کے اوپر 40 بندہ بٹھایا ہوا تھا. اچھا یہ صرف تب پاسبل ہوگا کہ جب ہم چیزوں کو ڈیجیٹائز کریں گے. جب میں ڈیجیٹائز کی بات کرتا ہوں, میں خالی اڈوں کی بات نہیں کرتا, میں آئی ول ایون ٹاک اباؤٹ کہ جو ڈی کلاس لوگوں نے اپنے اسٹینڈس بنائے ہوئے ہیں اس کی انٹری ایگزٹ بھی ہم کنٹرول کریں. وہاں پہ بھی ہمیں پتا ہوگا کون سی گاڑی آئی ہے اور کون سی گاڑی وہاں سے گئی ہے, اور اس کے مطابق پھر ہم ان سے پوچھنا شروع کریں کہ وہ کرتے کیا ہیں اس کے اندر. آپ نے کرایوں کی بات کی تھی, میں تھوڑا اس میں تھوڑا ایڈ آن کیے جا رہا ہوں چیزوں کو. ابھی ہوتا یہ ہے کہ یہ عید کے اوپر خاص طور پہ جب ہم خاص ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اڈے سے کرایہ پورا لے کے لیتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ٹیمیں کھڑی ہوتی ہیں, رستے میں جا کے بس روک لیتے ہیں. بہت سارے لوگ بہت زیادہ ہیں جو نہیں بھی کرتے, اور ان سے کہتے ہیں کہ جی اب یہ اتنے پیسے فالتو دیں گے تو بس آگے جائے گی ورنہ نہیں جائے گی. اچھا ہم پھر کرتے یہ کہ ہم نے اپنی ہیلپ لائن نمبرز ہر جگہ لگائی ہوئی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ, اور ہمارے واٹس ایپ ہیلپ لائن بھی ہے, ہماری کالنگ ہیلپ لائن بھی ہے, اور یہ میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے تو اس کو ہم 100% کوشش کرتے ہیں کہ ود ان 2 hours ہم اس کو سالو کریں. کیونکہ وہ بس کا جب بتاتے ہیں تو ہمیں روٹ پتہ ہوتا ہے کس نے جانا کہاں پہ, تو اینڈ پہ جا کے ہم کو روک لیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ عید کے اوپر تقریباً ہم نے 13-14 ہزار گاڑیاں امپاؤنڈ کر دیں صرف اسی وجہ سے. کوئی 50 لاکھ کے قریب کرایہ ہم نے واپس کرایا جن کی شکایتیں ہمیں آئی تھیں. پتہ نہیں کتنوں کو ہم نہیں کرا سکے, جس کے لیے معذرت خواہ. اسی طرح ہم نے تقریباً کوئی 40-50 لاکھ کے جرمانے کیے. پھر بھی ایک ہیومن نیچر ہے, ایک لالچ ہے, لوگ پتہ نہیں باز نہیں آتے ہیں, پھر بھی یہ کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس سولوشن یہی ہے کہ ہم نے جو اپنا ایک کمپلیٹ نیٹ ورک ڈیجیٹائزیشن کی ایک کام سٹارٹ کیا ہوا ہے, وچ وی آر ہوپ فل ول فنش ان نیکسٹ 6-7 months. اس کے بعد چیزوں میں کافی بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہے. چنچی رکشاز اور موٹر بائکس, اب ظاہر ہے موٹر بائکس کو تو ہم روک نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ بیسک نیڈ ہے ایک نارمل پرسن کی, لیکن چنچی رکشا ہیں, اس کے بعد نارمل رکشا ہیں, یہ پولوشن میں ایک بہت اہم ہیں. تو ان کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے آپ؟ کیونکہ لاہور میں اگر میں بات کروں, ناٹ جسٹ ان پنجاب, اگر میں لاہور کی بات کروں تو پولوشن میں جو ہے لاہور بہت ٹاپ پہ ہے. تو اس کو کس طرح سے آپ لوگ ٹیکل کریں گے رکشا چنچی والوں کو, کیونکہ یہ ٹریفک میں بھی بہت بڑا کاز ہے. ایک بہت بڑا نمبر آن روڈ آ چکا ہوا ہے, چنچیز کا بھی اور ایون موٹر سائیکلس کا بھی. اچھا ہم نے نا ایک ورلڈ بینک کے ساتھ ایک لون سائن کیا ہے $250 million کا, جس کے اندر ایک تو ہمیں 400 بسز ہمارے ساتھ کرنی ہے. ان کا کرائٹیریا وہ خود سیٹ کریں گے, آ کے اس کے بعد ہم انٹرنیشنل بڈنگ میں جائیں گے, ویل گیٹ 400 بسز. 25 سال بعد ہمیں لون واپس کرنا ہے. اس میں ہم نے ایک $90 million کا ایک ایسپیکٹ جو ہے 250 میں سے وہ ہم نے رکھوایا ہوا 2 wheeler اور 3 wheeler اکاؤنٹ سے, ریپلیسمنٹ آف 2 wheelers and 3 wheelers ٹو الیکٹرک. ابھی ایشو یہ آتا ہے کہ پہلی بات تو جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ جب تک ہم اینڈ ٹو اینڈ ٹرانسپورٹ نہیں دیں گے نا, ہم چنچیز کو اور موٹر سائیکلس کو ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. مثال طور پہ آپ ڈیفینس موڈ پہ بس آپ کو اتار کے چلی جائے, آپ کو ڈیفینس کے اندر آنا ہو تو آپ کیا کریں؟ یو کانٹ واک آل دا وے, سائڈ واکس نہیں, میجر ایشوز ہیں کافی سارے. سو اس میں ایک تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو لاہور کو 1100 بس چاہیے, لاہور کی 1100 بس سال ڈیڑھ کے اندر ہم پوری کریں.
اپارٹ فرام دا ادر بسز 3000 بسز ٹوٹل ہوں گی, جو 2000 رورل میں ہوں گی اور 1100-1200 شہروں کے اندر ہوں گی. اس کے بعد ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہم ایک سبسڈی اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے ابھی عام رکشہ 3-4 لاکھ 5 لاکھ کا اور الیکٹرک رکشہ 10 لاکھ کا 12 لاکھ کا, کوئی بھی نہیں لیتا اس کو. کافی ساری چائنیز کمپنیز ہیں جنہوں نے آ کے ہم سے رابطہ کیا کہ جی ہم پاکستان میں پلانٹ لگانا چاہتے ہیں, اور ان کی بیٹری سواپنگ ماڈلز ہیں. تو جب آپ بیٹری کاسٹ اس رکشے سے ہٹاتے ہیں, ختم کرتے ہیں, تو امیڈیٹلی وہ رکشہ جو ہے دوسرے رکشے کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. سو ہم یہ سارے انٹرونشنس کر رہے ہیں کہ بیٹری سواپنگ والے ای بائکس اور بیٹری سواپنگ والے ای رکشاز لوگوں کو ہم دیں گے, اور اس کی لوننگ بھی ہم کرا کے دیں گے, انٹرسٹ فری لوننگ. ابھی ہم نے جو اسٹوڈنٹس کو بائکس دیں, ای بائکس دیں, اس کے اندر آلدو کہ 30% اس بائک کی پرائز کا شاید 75,000 80,000 بنتا تھا, دے اونلی پیڈ 25,000 50,000 گورنمنٹ نے پے کیا ان کے بہاف کے اوپر ڈاؤن پیمنٹ کے اندر, اور جتنا انٹرسٹ تھا گورنمنٹ نے پے کیا, انشورنس گورنمنٹ نے پے کی, نمبر پلیٹس گورنمنٹ نے پے کی, اور اینڈ آف دا ڈے جو ان کو اس کی منتھلی انسٹالمنٹ آ رہی تھی دیٹ واز 8,000 to 9,000. سو وہ اس کمپیریزن میں آ جاتے ہیں جہاں اگر کسی بندے نے نئی موٹر سائیکل لینی ہو تو وہ الیکٹرک بھی لے سکتا ہے. تو اسی طرح کی ہم اسکیمز لے کے آنا چاہ رہے ہیں 2-3, تاکہ لوگوں کو ہم انوائٹ کریں اس سائڈ پہ آنے کے لیے. ایک بہت بڑا فیئر ہے رینج انگزائٹی کا یہ الیکٹرک وہیکلس کو لے کے. ہماری الیکٹرک وہیکل پالیسی بھی تیار پڑی ہوئی ہے, سی ایم صاحبہ نے دیکھ لی ہوئی ہے. انشاءاللہ ویل ہیو اے لاسٹ ڈسکشن. ہم وہ ای وی پالیسی بھی لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں سب سے بڑا انسینٹیو جو ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ ہم دیں گے یہ ای وی چارجنگ اسٹیشنس کے اوپر, اور بڑا اچھا ہوگا. چند دنوں میں اناؤنس ہوگی تو آپ کے پاس ڈیٹیلز آ جائیں. فی الحال ابھی میرے خیال سے اس اسپیس کو فل کرنے میں آپ لوگوں کو 10 سے 15 سال لگ سکتے ہیں. ای وی بائکس, ای وی رکشاز دینا, یہ ساری جو اسپیس ابھی چل رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے. ابھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا 1,20,000, وہ تو 1,20,000 لاہور کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لاہور کے لیے کچھ نہیں. جب ہم پنجاب لیول کی بات کریں تو وی نیڈ ملینس. تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو ہماری ای وی پالیسی اس میں ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہوا ہے. ہم نے اس کے اندر ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں, ہم نے اس کے اندر گورنمنٹ کی ایلوکیشنز رکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے کس اسپیڈ سے کیا کام کرنا ہے. دیکھیں فیوچر جو ہے نا وہ گرین ہے. اب آئی ڈونٹ سے کہ خالی الیکٹرک ہے, اب دنیا میں ہائیڈروجن والی بھی گاڑیاں آ گئی ہیں, اس کے علاوہ بھی لوگ نئی نئی آپشنز لے کے آ رہے ہیں. تو ہم جو نئی انرجی وہیکل پالیسی لے کے آئیں گے اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم ہم یہ پرانے ریڈنڈنٹ جو ہمارے ڈیزل پیٹرول انجن تھے ان سے ہم جان چھڑائیں, اور اس کی جان چھڑانے کے لیے پوری دنیا میں اڈیپٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو انٹرونشن کرنی پڑتی ہے. سو وی آر پریپیئرڈ فار دیٹ, ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. سب اسٹوڈنٹس جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ ای بائکس جو ہیں وہ ان کو سیکنڈ فیز جو ہے وہ کب سٹارٹ ہوگا, ان کو کب ملیں گی, کیونکہ پنک بائکس جو ہیں وہ تو اس کا انیشیٹو تو سٹارٹ ہو گیا ہے, لیکن میل اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے کس طرح سے آپ اس انیشیٹو کو سٹارٹ کریں گے؟ اچھا, ہم نے جو بائکس کی تھی نا جی, ہماری پہلے تو 20,000 بائکس کی ایک اسکیم آئی تھی. اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ وہ ایک انٹرم گورنمنٹ نے اس کے اندر سیٹ اپ بنایا, کرنا چاہتے تھے وہ, دے ڈنٹ گیٹ دا ٹائم. 19,000 پیٹرول بائک تھی, 1,000 ای بائک تھی, کیونکہ اس ٹائم تک جو ٹوٹل پنجاب میں ای بائک رجسٹرڈ تھی وہ 3,300 تھی. تو اس کو نمبر کو بڑا کرنے میں شاید وہ ہچکچا رہے تھے. تو اس وقت بھی آپ لوگوں نے پیٹرول بائکس دی تھی؟ ہاں, میں یہ میں بتانے لگا کہ ہم نے جب اس اسکیم کو ٹیک اوور کیا تو ہم نے اس کو کہا کہ جی ہم اس کو شفٹ کرتے ہیں. ہوا یہ کہ جب ہم نے اس کو شفٹ کیا تو ہمارے پاس 6,000 to 7,000 اپلیکیشنز آ گئی ای بائکس کی. ٹھیک ہے. ان ای بائکس کی اپلیکیشن کے اندر ہم نے جو 1,000 تھی وہ تو بچوں کے لیے تھی, لڑکوں کے لیے تھی, اور جو 6,000-7,000 تھی کیونکہ سی ایم صاحبہ چاہ رہی تھی کہ بچیوں کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ پہلے ہونی چاہیے, تو انہوں نے وہ 6,000 ای بائکس بچیوں کو اپروو کر دیا. سو ایز آف ٹوڈے ہم 18,000 سم تھنگ بائکس جو ہیں وہ آلریڈی ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں, جس میں سے 5,000 کچھ جو ہے ہماری ای بائکس, 3,000 کچھ ہماری ای بائکس ہیں, اور باقی ہماری پیٹرول بائکس ہیں. سو نیکسٹ فیز از اونلی ای بائکس. ہم اس کے اندر ایک اسکیم لے کے آنا چاہ رہے ہیں, ناٹ اونلی فار دا اسٹوڈنٹس کو تو ایک بڑا پورشن ملے گا. لاسٹ ٹائم اٹ واز 6,000-7,000 ای بائکس, تو ہم 15,000-20,000 ای بائکس لے کے آئیں گے. لیکن ہم ورکنگ اس پہ کر رہے ہیں کہ ہم اب بیٹری سواپبل بائکس لے کے آنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کی پرائس کم ہو جاتی ہے, بچوں کی انسٹالمنٹ کم ہو جاتی ہے. سب سے بڑی وجہ کہ ابھی تک ہم 27,000 ای بائکس نہیں لے سکے وہ یہ ہے کہ بچوں نے جب اپنے پیرنٹ سے پیسے لینے ہوتے ہیں 25,000 یا اس کی قسط دینی ہوتی ہے, تو اس میں بیچ میں ایک پرابلم آ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی انسٹالمنٹ ہی 3,000 روپے یا 4,000 روپے آ جائے تو پھر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. سو وی آر ورکنگ آن ماڈل جہاں پہ بیٹری سواپنگ سسٹم آپ پے کرتے جائیں, اپنی بیٹری جب آپ نے چارج کرنی ہے یا گھر پہ آپ چارج کریں, اور آپ کی پرائس جو ہے وہ نیچے آ جائے. ابھی ہماری لوئسٹ بائک جو اسکوٹی جا رہی تھی وہ 250,000 کی جا رہی تھی. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو 200,000 یا 180,000 سے نیچے لے کے آئیں.
تاکہ اس کی پرائس میں کٹ آئے. سو انشاءاللہ ان کے لیے بھی اسکیم آ رہی ہے. ورکنگ وومن کے لیے ہم اسکیم لے کے آ رہے ہیں 50,000 بائکس کی. انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ہم نیکسٹ کپل آف منتھس ہم اس کو لانچ کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو بجٹ ابھی ریلیز ہوا ہے 2025-26 کا, اس میں کیا مین چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے جو نیکسٹ ایئر تک آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنی ہے مین ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اور ایز اے اوور آل بجٹ آل آن دا بجٹ؟ اچھا دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں ٹرانسپورٹ از ویری امپورٹنٹ, بٹ اگین ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ کیئر بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی اس ٹائم پہ جو کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے اس کے لیے کمپلیٹ کرنے کے لیے فل ایلوکیشن رکھی گئی ہے. جو نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر بن رہا ہے سرگودا کے اندر, وہ 4th فلور تک چلا گیا 6 to 8 months کے اندر, اسی کمپلیشن کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں. جو مریم نواز ہیلتھ کلینکس ہیں جو کہ 2500 آلریڈی بلڈنگس تیار پنجاب میں تھیں جو کہ ابینڈنڈ بھوت بنگلے تھے, ان میں سے 1017 تیار ہو کے ہینڈ اوور ہو گئے اور ان کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ڈاکٹرس کو. جہاں پہ دن کے 4 مریض نہیں آتے وہاں پہ 100 200 300 مریض آنا شروع ہو گئے ہیں. فری دوائیاں مل رہی ہیں وہاں پہ اور ٹیسٹ اکوپمنٹ بھی موجود ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو فری دوائیاں ہیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کس مقصد دی جاتی ہے, لیکن اس کی بڑی ریکوائرمنٹ ہے. کچھ لوگ ایسے آتے ہیں اسپتال میں 20 روپے کی پرچی بھی لے سکتے ہیں دوائی لینے کے لیے. سو اس سال 9.6 بلین کی اس میں ایلوکیشن تھی. نیکسٹ ایئر 60 بلین. جو ڈائبٹیز 1 والے بچے ہیں اے والے, ان کے لیے جو فری کٹس سی ایم صاحبہ نے اس سال تقریباً 1350 کٹس جو تھیں ہم نے دی ہیں, ان کے گھروں بچوں کو ڈلیور کی ہیں. نیکسٹ ایئر اس کا اسکوپ بڑھا کے 5,000 6,000 کے اوپر لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اس کی بہت سخت ریکوائرمنٹ ہے. اسی طرح جب ہم اپنی ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن کے اندر میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا بجٹ آج تک 881 بلین کا بجٹ کبھی بھی نہیں رکھا گیا, وچ از 11% مور دین دا لاسٹ ایئر. جو اس کے اندر مین بات ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم 30,000 اسٹوڈنٹس کو ہنر اسکالرشپ دیے گئے, بالکل میرٹ کے اوپر دیے گئے, جن بچوں کی بنتی تھی, ضرورت مند بھی تھے اور وہ قابل بھی تھے. اس سال اس تعداد کو بڑھا کے 50,000 کیا جا رہا ہے. بہت ساری اس کے اندر پرائیویٹ کالجز اور کچھ شامل نہیں تھے, اور بہت سارے جو باہر کے صوبوں کے بچے اس میں آ کے پڑھ رہے تھے وہ شامل نہیں تھے پہلے, ان کو بھی اب شامل کیا گیا. جو ہمارے گاؤں کے اسکول ہیں وہ بڑے برے حال میں آپ کو نظر آتے ہیں. وہ ہیوج اسکولس بنے ہوئے ہیں, گراؤنڈس ہیں, سارا کچھ ہے. ہمارے منسٹر صاحب نے بڑی اچھی ایک دن بات کی تھی ایک اسپیچ کے اندر کہ ہمارے پاس 5-5 ایکڑ کا اسکول ہے لیکن بچے نہیں ہیں, اور 15 مرلے کے اسکول کے اندر 2,000 بچہ پڑھ رہا ہے. سو ہم اسٹینڈرڈ ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر. وہاں پہ مسنگ کلاس روم فیسلٹیز ہیں, مسنگ باتھ روم فیسلٹیز تھیں. سو 40 بلین خالی اس کے لیے رکھا گیا ہے جس میں 50,000 کلاس رومز اور 2,000 پلس باتھ روم بلاکس آپ وہاں پر بنائے جائیں گے. سو ہر سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اور اس کو اسی حساب سے ڈیل کیا جا رہا ہے. اپنا گھر اپنی چھت کی بات کریں, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 43,500 لوگوں کے 15 لاکھ کا قرضہ منظور ہو جانا, 4,000 گھر کمپلیٹ ہو جانا, باقی انڈر کنسٹرکشن ہونا, نیکسٹ ایئر کے لیے اس کی تعداد بڑھا کر 1 لاکھ کر دینا. سو دیر آر سو مینی تھنگز. ایگریکلچر کی ہم بات کریں تو ایگریکلچر میں ٹریکٹرز سبسڈائز دیے جا رہے ہیں. 10,000 پچھلے سال دیے گئے تھے, 20,000 اس سال دیے جائیں گے. سپر سیڈر 8,000 دیے گئے تھے, اس سال 15,000 دیے جائیں گے. سو دا لسٹ گوز آن اینڈ آن. سو اس بجٹ کے اوپر بہت محنت کی گئی ہے. کوشش یہ کی گئی ہے فرسٹ ٹائم ایور پاکستان میں ہوا ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کہ ایونچولی ہم جو ان پٹ کاسٹ اس کو نیچے لانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. 16,800 اور 7,700 جو کہ کاسٹ ڈی اے پی اور یوریا کی تھی, وہ اس ٹائم پہ 12,000 اور 4,400 کے اوپر تقریباً آئی ہوئی ہے. اور کوشش یہ ہے کہ اس کو اور اسکویز کر کے نیچے لایا جائے. مڈل مین کا جو ایکسٹرا پروفٹ ہے اس کو ہم اسکویز کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی فصلیں پروفٹیبل ہونا شروع ہو جائیں. لائف اسٹاک کے اندر پہلی دفعہ فیٹنگ پروگرام شروع ہوا ہے. پہلی دفعہ ڈیری پروڈکشن بڑھانے کے لیے, میٹ پروڈکشن بڑھانے کے لیے پراپر ایک نیٹ ورک بنا ہے. آپ نے پہلی بار زوننگ کی ہے تاکہ آپ پاکستان سے میٹ ایکسپورٹ کر سکیں, ڈیری ایکسپورٹ کر سکیں, جو کہ آج سے پہلے نہیں ہو رہا تھا ان زونس کے اندر, تاکہ کوئی کسی قسم کی کنٹامینیشن نہ ہو. سو آئی ایم سوری, میں تھوڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا اس بات کو لے کے, لیکن ہم نے بڑی محنت کی 1 سال یہ اس بجٹ پہ یہاں تک پہنچنے کے لیے. باہر کی کنٹریز میں جو فارن کنٹریز ہیں وہاں پر 1 کارڈ سسٹم ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کے لیے, تو میس ٹرانزٹ پروجیکٹس میں. یہاں پر پاکستان میں کب اسٹارٹ ہوگا یہ؟ مجھے بہت خوشی ہے آپ کے اس کوشچن, کیونکہ یہ ہم 7 مہینے سے اس پہ کام کر رہے ہیں. July 7th, 2025 1 card across all systems in Punjab will be active inshallah. ہمارے ٹرن اسٹائلز آگے ہوئے ہیں. دس ایئر اگست, دس ایئر نہیں سر, 7واں مہینہ جولائی 7. اوکے, جولائی 7 2025 انشاءاللہ ہماری ساری میٹروز پہ, ہماری ساری بسز کے اوپر آپ کو انشاءاللہ یہ کارڈ چلتا ہوا نظر آئے گا.
ہم انشاءاللہ سیکنڈ فیز میں اس کو ریلوے کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے, ہم اس کو بینکوں کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ اگر کسی کے پاس کارڈ ہو تو اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ سسٹم ملے. اسٹوڈنٹ کارڈ از پارٹ آف اٹ, اسٹوڈنٹس کو ہم اس کے اوپر فری رائڈ دیں گے, 2 رائڈس ایوری ڈے گوئنگ بیک اینڈ فورتھ فری ان کی ہوگی, تیسری رائڈ کے وہ پیسے دیں گے. اس کے اندر خواتین کا جو اچھا دوسری جو بسز کی بات ہوئی تھی, بسز جو ہماری رورل والی ہیں اس کے اندر خواتین کے لیے رائڈ فری ہے. مطلب وہ کہیں کیونکہ دیکھیں رورل میں علاقوں میں نا, گاؤں وغیرہ میں فالتو عورتیں گھر سے نکلتی نہیں ہیں, کسی کام مجبوری سے نکلتی ہیں, کام سے نکلتی ہیں, سو ان کے لیے فری کی گئی ہے. سو ان کے لیے علیحدہ کارڈ اس کے اندر ہم دے رہے ہیں. سو اٹس گوئنگ ٹو بی ون کارڈ, اور یہ ایکچولی ایک کارڈ کے اس سے بڑھ کے آگے. اس کے اندر آپ اپنا ڈیبٹ کارڈ یوز کر سکیں گے, آپ کریڈٹ کارڈ یوز کر سکیں گے, اس کے اندر اسکینر لگے ہوں گے جس کو آپ ایزی پیسہ سے اسکین کر کے پے کر سکتے ہیں. اینی فارم آف آن لائن پیمنٹ آپ بس کے اندر کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں, میٹرو اسٹیشن میں کھڑے ہو کر سکتے ہیں. لیکن اگین ہمارا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو کہ کیش پہ چلتا ہے, تو وہ لوگ آ کے وہاں سے کیش لیتے ہیں. تو پہلے وہاں بھی کافی جگہوں پہ پرچی سسٹم چلتا ہے. سو ناؤ اٹ ول بی QR کوڈیڈ. سو جب آپ پیسے دیں گے تو آپ کو QR کوڈیڈ آپ کو ایک پرچی ملے گی جو آپ کا اسکینر ہے, جس سے آپ نے ٹرنسٹائل سے انٹر ہونا ہے, ٹرنسٹائل سے آپ نے آؤٹ ہونا ہے. سو اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہو جائے گی, اینڈ ویل ہیو ون کارڈ اکراس آل سسٹمس, اور ہم ریلوے سے بھی انٹیگریٹ کریں گے اس کو انشاءاللہ. Well, that's a huge development, sir. انشاءاللہ. لوکل بس اسٹاپس کی طرف آتے ہیں, وہاں پر آپ نے دیکھا ہے کس طرح کے حالات ہوتے ہیں بدحالی لوکل بس اسٹاپ کے, تو ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اس وقت؟ اچھا ہمارے پاس نا جی جو لوکل بس اڈے ہیں نا جی, اس میں 3 کیٹیگریز ہیں, B, C اور D. D پرائیویٹ ہیں, ان کے حالات پھر بھی کچھ تھوڑے سے بہتر ہیں. پھر C اور B آتے ہیں جو کہ کچھ بلدیہ کے پاس ہیں, کچھ ٹرانسپورٹ کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, لیکن حالات سب کے ہی بہت خراب. ہم ایک ڈیفینیٹلی اسکیم ہم نے اس طرح ADP کے اندر ایڈ کرائی ہے, جس کے اندر ہم 16 اس طرح کے ڈپوز کو ہیں, وی ہیو مور دین 170. ہم نے سارے 16 کو ہم لوگ اپ گریڈ کرنے لگے, ایک ماڈرن لک دینے لگے. جو ڈیجیٹائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں ہم وہ بھی اس کے اندر کریں گے, باتھ روم فیسلٹیز کو بہتر کریں گے, وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہم کوشش کریں گے صاف ستھرائی کا بہتر نظام, اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بہتر ہو. لیکن چونکہ نمبر اتنا بڑا ہے تو یہ پاسبل نہیں کہ ہم ایک سال میں 17 کریں اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہم 170 کو ہم کیٹر کر لیں گے. سو اس میں ہماری CM صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ نے مہربانی کی, جتنے ہمارے DCs ہیں ان سب کو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو بلدیہ کے انڈر آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ کے انڈر جو آپ پاس بس اسٹاپس ہیں اس کی اسکیمز آپ جمع کروائیں, کیونکہ اپ لفٹنگ آف ڈسٹرکٹ بھی ایک اسکیمز ہوتی ہیں جو کہ ADP کے اندر آپ کو DC آفس جمع ہوتی ہیں, تو وہ بھی تقریباً 16-17 جمع ہو گئی ہیں. سو ہم اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسی جگہیں ہیں, سائیوال ہو گیا, اٹک ہو گیا, حافظ آباد ہو گیا, جو اڈے شہروں کے بیچ میں آگے کنجیشن کر رہے ہیں, تو ان کو باہر نکالنے کے لیے بھی ہم نے اسکیمز ایڈ کی ہوئی ہیں. سو انشاءاللہ بائی دس اینڈ آف دس ایئر وی آر ہوپفل کہ ہم 40-50 نئے اڈے یا اپ گریڈڈ اڈے ضرور بنائیں گے. دیکھیں یہ ہم پورے پاکستان کی اگر ایئر ٹریفک کی بات کر لیں نا, تو اس پوری ایئر ٹریفک کے برابر ایک بادامی باغ لاہور کا اڈا روز مسافروں کو لے کے جاتا ہے, اور وہاں کے فیسلٹیز ہیں اور یہاں کے فیسلٹیز ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ ان کے شاید ایئرپورٹ اتنا تو ہم نہ بنا سکیں, لیکن اس کے نزدیک ضرور لے کے آئیں گے تاکہ لوگ سفر کرتے ہوئے اچھا فیل کریں. لوڈ مینجمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہاں پر ایک یہ کانسیپٹ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ایک سڑک بن رہی ہے تو اس کو توڑ کے پھر دوبارہ سے بھی بنایا جاتا ہے, جو کہ آپ کو پتہ ہے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں اس میں لوڈ مینجمنٹ بہت ہو جاتی ہے. تو اس کو کس طرح سے؟ اچھا ہمارے نا ایک تو ہم نے آتے ساتھ ہی کام شروع کیا تھا ایکسل لوڈ رجیم کے اوپر, کہ اوور لوڈڈ گاڑیاں جو ان کا ہم نے کیا کرنا ہے. جب ہم نے اس کا ایک ڈرافٹ بنایا تو اس ڈرافٹ کو اڈیپٹ کر لیا سب سے پہلے فیڈرل. اب ہو یہ رہا ہے کہ سندھ کے اندر ایک ڈفرینٹ لوڈ اپرووڈ ہے, پنجاب میں ڈفرینٹ اپرووڈ ہے, KP میں علیحدہ اپرووڈ ہے, بلوچستان میں علیحدہ اپرووڈ ہے. تو وہ جب یہاں سے ایک ٹرک اوور لوڈ ہو کے کہیں جاتا ہے تو وہ فائن کی تیاری کر کے جاتا ہے. وہ ایک ایسا بازار کھلا ہوا ہے کہ جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں. وہ لوگ اوور لوڈنگ میں بلیو کرتے ہیں اور پیسے جیب میں ڈال کے چلتے ہیں کہ فائن دیتے جائیں گے اور اینڈ اپنی جگہ پہنچیں گے بھی, اور لوڈ سارا اس کا جو ایکسٹرا پیسے جو رستے میں فائن دیتے جاتے ہیں وہ سارا اینڈ یوزر کے اوپر ہی آ رہا ہوتا ہے, چیزیں مہنگی ہو رہی ہوتی ہیں. کیا فائن کم ہے کہ ان کو اثر ہی نہیں ہوتا کہ فائنس بہت کم تھے, فائنس 2,000 3,000 5,000 تھے, جو کہ اب ہم جا کے ہم نے 50,000 کے اوپر ہم لے گئے. اور ساتھ ہم نے رول بنایا کہ اگر اوور لوڈ گاڑی پنجاب میں داخل ہوگی یا پنجاب سے ہی کوئی اوور لوڈ گاڑی اوریجنیٹ کرے گی تو اس کو جس ٹائم اوور لوڈ اس کا چیک ہو جائے گا کہ اوور لوڈ ہے تو 50,000 فائن, اور ہم اس کا جو اوور لوڈڈ مال ہے وہ ہم روڈ کے اوپر اتروا دیں گے.
وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اوور لوڈ کیوں کر کے لے کے آئے. سو ہی رسپانسبل. اگر وہاں سے کوئی مال اٹھا کے بھی لے جائے گا تو ہم اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. سو اب تھوڑا بہت اثر ہونا شروع ہوا ہے. آہستہ آہستہ اس کی پریکٹس لوگوں کو ہوگی, آہستہ آہستہ کام چلنا شروع ہوگا. سب سے بڑا کام اس میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنی گاڑیاں نا اوور لوڈیڈ مال اٹھانے کے حساب سے تیار کر لی. ڈمپرز بھی بیڈز ہیوی کر لیے ہوئے ہیں. اب جب لوگ کہتے ہیں کہ لوڈ برابر کرو تو ڈمپر کا لوڈ اتنا ہوتا ہے کہ اس میں جو مال آتا ہے ڈالتے ہیں, جو چیز ڈالتے ہیں وہ پیسے پورا نہیں کرتی ان کی. سو آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. مزرا والوں کے اپنے مسائل ہیں, کسی کا کوئی مسائل ہے, تو سب کو ایڈریس کر کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہماری ہڑتالیں بھی ہو جاتی ہیں, پھر ہم ان کو راضی روزی کرتے ہیں. لیکن یہ چیز ہے $2 بلین کی سڑکیں الحمد للہ ہم پاکستان میں ہر سال اوور لوڈ سے توڑتے ہیں, لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری سڑکیں. آپ یقین کریں کہ پورے پاکستان میں لوگ اوور لوڈیڈ گاڑی لے کے جب افغانستان کے بارڈر پہ جاتے ہیں نا, تو وہ آپ کا جو فل ہیوی ٹرالا یہاں پہ جاتا ہے نا, اس کو 3 ٹرالوں میں لوڈ کراتے ہیں بارڈر کے اوپر, اور پھر اپنے ملک میں انٹر کراتے ہیں. ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ روڈ بنانے پہ کتنا خرچہ آتا ہے, ہم نہیں نہیں بنانی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں تو جی بس شور مچ جاتے ہیں. سو اس کو آہستہ آہستہ ایڈریس کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ جو اچھی ہوئی اس دفعہ روڈ سسٹم, جو روڈ نیٹ ورک کی اگر ہم بات کریں تو اس دفعہ جو 10,000 کلومیٹر روڈز پنجاب کے اندر جو بن بھی رہی ہیں اور جو کچھ کمپلیٹ بھی ہو گئی ہیں, تقریباً 8,000 تک کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہیں, وہ انٹر ڈسٹرکٹ روڈز ہیں. اور وہ بڑی اچھی قسم کے کاپٹنگ کے ساتھ بن رہی ہیں, اور ان کے اندر لوڈ کا بھی انہوں نے تھوڑا سا اسکیل زیادہ رکھا ہے. جتنی نئی روڈز بن رہی ہیں ان کے ساتھ ہم کمپیوٹرائز اب اپنے ونگ اسٹیشنز لگا رہے ہیں. اور بائی کمپیوٹرائز آئی ڈونٹ مین کہ جی آپ کمپیوٹر سے پرچی نکال کے دیں. کمپیوٹرائز مینس کہ جو ویٹ آ گیا وہ ادھر ریکارڈ ہوا ہے, تو ساتھ ہی وہ ہمارے ہیڈ کوارٹر میں ریکارڈ ہو گیا. سو دین PHP اس میں ہمارے ساتھ انوالوڈ ہے, ٹریفک پولیس انوالوڈ ہے, ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ انوالوڈ ہے. سو امیڈیٹلی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی اب یہ گاڑی آ رہی ہے تو یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. تو وہاں پہ ان کو روک کے فائننگ بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. کوشش اگین کوشش. ٹھیک ہے. ٹاپ 5 پروجیکٹس جو آپ کے ان لائن چل رہے ہیں اس وقت. ہماری تو جی ایکسائٹمنٹ ہے کہ اس ٹائم پہ سب سے بڑی ایکسائٹمنٹ جو میری پرسنل ہے دیٹ از ہماری جو 600 بسز ہماری چھوٹے شہروں کے لیے اور رورل ایریاز کے لیے آ رہی ہیں. کیونکہ یہ کبھی پہلے آئی نہیں ہے. یہ ایک جو آپ نے جہاں سے بات اسٹارٹ کی تھی کہ کیا سب کچھ لاہور کے لیے, تو واقعی سب کچھ لاہور کے لیے نہیں ہے. CM پنجاب ہے تو انہوں نے پنجاب کے لیے سوچا ہے. تو وہ بسیں جب میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ روڈ پہ آئیں گی نا تو اس کا امپیکٹ اور اس کی جو پبلک ایکسیپٹیبلٹی ہوگی نا وہ اس لیول پہ ہوگی کہ شاید آج تک کسی میٹرو کی بھی ویسی نہ ہوئی ہو. اور پھر ہمارا انشاءاللہ پلان ہے کہ ہم ان کو اسکیل اپ بھی کریں گے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ. ابھی تو ہم نے بیسک 600 منگوائی ہیں, اس کو ہو سکتا ہے ہم اس کو 600 اور ایڈ کریں, 1000 اور کریں, جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم اس کو ایڈ کریں گے. آبویسلی میٹروز, ہماری جو میٹروز بن رہی ہیں لاہور کی, گجرانوالہ کی, فیصل آباد کی, دیر ہیوج پروڈکٹس. دیکھیں ابھی تک ہمارا جتنا نیٹ ورک چل رہا ہے نا, ہم اس کے اندر 9,60,000 سے 1 ملین تک کے لوگوں کو ڈیلی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں, جو کہ بہت کم ہے. مطلب آپ خالی استنبول چلے جائیں تو وہ 20 ملین لوگوں کو روز ٹرانسپورٹ دیتے ہیں. سو ہم تو کہیں بیچ میں فٹ ہی نہیں ہو رہے نا. لیکن یہ 3 میٹروز اور یہ 1100 بس, اس کے بعد ہم انشاءاللہ 1 ملین سے 2.5 ملین کے اوپر چلے جائیں گے. ہمارا جمپ ہوگا وچ از اے ہیوج نمبر. ہم ڈبل سے بھی زیادہ لوگوں کو کیٹر کرنا شروع کر دیں گے. اور پھر ایڈیشن جب ہوتا جائے گا تو آہستہ آہستہ لوگوں کی لائف کے اندر چینج ہم بہتر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم لاہور میں ٹرانسپورٹ کا پہلا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بلڈ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ پہلے 3 میٹروز تھی, 250 بس تھی, اب 1500 بس اور 6 میٹرو سسٹمز ہونے ہیں انشاءاللہ بہت جلد, 1 سال 1.5 سال کے اندر. اس کے علاوہ ہم وہیں پہ ایک لاہور کا ایک کمپیوٹرائز ٹریفک کنٹرول روم بھی بنانے جا رہے ہیں جو کہ AI پاورڈ ہوگا. یہ چیز مجھے بڑی ایکسائٹ کرتی ہے. ہم نے پوری دنیا میں دیکھی, میں نے چائنا میں بھی دیکھی, میں نے ٹرکی میں بھی دیکھی, میں نے ہر جگہ دیکھی کہ یہ جو مینول سگنل ہم آج تک چلا رہے ہیں نا جی, اس سے جان چھڑانی پڑے گی. ایک جگہ پہ سگنل آپ 2 منٹ کے لیے فالتو چلاتے ہیں نا, پورا شہر پیچھے بلاک ہو جاتا ہے. کوئی پریڈکشن نہیں ہمارے پاس کہ ٹریفک کا آج ہر روز شام کو کدھر پھنستی ہے, کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے. سو اس کو جب ہم امپلیمنٹ کر لیں گے بائی دا اینڈ آف نیکسٹ ایئر, سو ہمارے پاس لاہور کا ایک بہتر ٹریفک میپ بھی ہوگا, ٹریفک پلان بھی ہوگا, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کریں گے. کچھ دنوں پہلے ایک خبر آئی کہ راول پنڈی میں بھی جو ہے وہ ٹرام سروس شروع کی جائے گی. از اٹ ٹرو؟ نہیں, راول پنڈی میں جو وہ ٹرام سروس شروع کرنا چاہتے ہیں نا جی, وہ اٹس آن اے اسمالر اسکیل. وہ ماس ٹرانزٹ کا سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں 1-2 روڈس کے اوپر بٹوین کراؤڈڈ ایریاز, جہاں پہ بازاروں کے بیچ میں, تاکہ جہاں پہ آپ کو
ٹریفک کی آپ کو گاڑیوں کی پارکنگ نہیں مل رہی, دور ملتی ہے, تو وہاں سے لے کے مین بازار تک آپ کو لایا جا سکے تاکہ کنجیشن ختم ہو. تو وہ بالکل وہ لوکل لیول کے اوپر راولپنڈی ڈویژن والے جو ہیں اس کو پلان کر رہے ہیں. گجرانوالہ کے لیے کون کون سے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ ان لائن ہیں؟ دیکھیں گجرانوالہ کے لیے تو سب سے پہلے تو میٹرو, اور میٹرو کے ساتھ اگر آپ گجرانوالہ شہر کا اگر آپ میپ دیکھیں تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. سو میٹرو تو مین جی ٹی روڈ کے اوپر جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا ان کا ایک کراس روڈ بنتا ہے آ کے جی ٹی روڈ کے ساتھ, جتنے روٹس وہاں سے آ رہے ہیں 5 روٹس ہیں اور وہ سارے جی ٹی روڈ کو ٹچ کرتے ہیں. سو اس کے لیے بھی ہم لوگ ان کو ایکسٹرا بسز دے رہے ہیں جو کہ ان کی رائڈرشپ کے اندر اضافہ کرے گی. میرا خیال ہے یونیورسٹی آف گجرانوالہ کے اوپر کام چل رہا ہے, چلڈرنز ہاسپٹل وہاں پہ آنے والا ہے. تو کافی سارے پروجیکٹس انشاءاللہ جو کہ وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے اگلے سال کے اندر بڑی اسپیڈ سے آئیں گے. ساؤتھ پنجاب کے لیے کون کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ ان لائن چل رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ دیکھیے ساؤتھ پنجاب میں سب سے پہلے تو کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جس کو سب سے زیادہ اگنور کیا گیا پاسٹ. آپ کہہ سکتے ہیں, میرا تھوڑا سا اوپینین ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کبھی ناروال آئیں گے نا تو آپ ہمارے ناروال کی مین روڈس کو چھوڑ دیں جو ہماری کنیکٹیوٹی روڈس ہیں. اگر آپ اندر ہماری سڑکیں دیکھیں گے تو ہمارا بہت ٹوٹ پھوٹ ہے. صحیح. لیکن ساؤتھ پنجاب میں نے بڑا ٹریول کیا ہے, ان کا روڈ نیٹ ورک ٹھیک ہے, بٹ دے آر لیکنگ ہاسپٹلس, دے آر لیکنگ اسکولس, اور ان کے ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ڈفیکلٹی آتی ہے. سو ڈیفینیٹلی یہ جو ابھی سارے میں نے آپ کو چیزیں بتائیں, جس کے اندر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کی میں نے بات کی, جس کے اندر میں نے اسکول اپ گریڈیشن کی بات کی, جس کے اندر میں نے بتایا کہ جی ہر ڈویژن کے اندر ایک نیا ہسپتال بنانا چاہتی ہے گورنمنٹ اسی اپنے ٹینیور کے اندر, اس کا فوکس ساؤتھ پنجاب سے ہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی پنجاب کے اندر جتنے بھی پچھلے 5 سال پہلے جو واٹر فلٹریشن پلانٹس لگے تھے جو کہ تھاؤزنڈس کے اندر, وہ سارے انوپریٹو تھے, وہ بائی جون وہ آپریٹو ہو جائیں گے. اس کے بعد ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ کا جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ, اس کے اوپر بہت ہیوج ایک کیمپین اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے وچ ول اسٹارٹ فرام ساؤتھ پنجاب. اس کے علاوہ بہاولپور کے لیے, بہاولپور کے جو MPs ہیں انہوں نے وہاں پہ چلڈرن ہاسپٹل کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے. وہاں پہ بننا بھی چاہیے میرا خیال ہے, کیونکہ اس ایریے میں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے. ہارٹ کا تو ان کے پاس ہے لیکن یہ فیسلٹی ان کے پاس نہیں ہے. ایک کا یونیورسٹی کی ڈیمانڈ ہے. سو میرا خیال ہے کہ جو ڈیولپمنٹ باقی پورے پنجاب میں ہوگی وہ اسی مناسبت سے وہاں تک ساؤتھ پنجاب میں بھی جائے گی. ایسا ہم فیل نہیں کرائیں گے وہ کبھی بھی, نہ ہماری کبھی کوشش ہوگی. اور جو ہم بسیں لے کے آ رہے ہیں اس میں جو میجورٹی ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں جا رہا ہے. سینٹرل پنجاب کو ہم فیز 2 میں تقریباً رکھا ہوا ہے, باقی سارے ہم ساؤتھ پنجاب کو پہلے کنیکٹ کریں, کیونکہ حقیقت ان کے ڈسٹینس بہت بڑے ہیں, ان کی تحصیلیں بہت بڑی ہیں, وادیاں کم ہیں, دور ہیں, تحصیلیں بہت بڑی, مشکلات ہیں. اے آئی جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت ایوالو ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے جس طرح سے, اور بہت فاسٹلی ایوالو ہو رہی ہے. تو ٹرانسپورٹ پہ آپ پنجاب میں جو ہے اے آئی کو کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں؟ یہ ابھی تک ہم نہیں کر رہے, ابھی تک ہم نہیں کر رہے. ابھی تک تو میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی مشکل سے ہم وہ پرچی والے سسٹم سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے ہاتھوں سے بنے ہوئے روٹ پرمٹس ان سے نکل کے ہم نے کمپیوٹرائزڈ کیے ہیں. سو سب سے پہلے تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا رہے ہیں, ایک تو ہمارا اس کے اوپر فوکس ہے کہ اس کو ہم نے پورا اے آئی پاورڈ بنانا ہے, کہ وہ اب ریڈنڈنٹ ہو گیا کام کہ آپ بیٹھ کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اب چونکہ یہ بسز, یہ ساری میٹروز, دے آر آل equipped with proper cameras, تو ان کے ساتھ آپ اے آئی کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر ہم جب ڈیجیٹائزیشن کی بات کرتے ہیں اپنی اڈوں کے اوپر, تو وہاں پر بھی ہم اسمارٹ کیمراز کے ساتھ ہی آپریٹ کریں گے. وہاں پہ اگر کوئی بس ہے تو ابھی وہ نا آپ دیکھیں گے نا کسی بس کے اوپر تو ایک طرف فٹنس سرٹیفکیٹ پرچہ لگایا ہوتا ہے, ایک انہوں نے روٹ پرمٹ لگایا ہوتا ہے. سو ہم اس سب کو RFID کے اوپر لے جا رہے ہیں. اس RFID کا جو کنیکشن ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ساتھ ہوگا, اور وہ ہم نے اے آئی کے تھرو چلانا ہے. سو اے آئی از دا فیوچر, اور اس کے بغیر اگر ہم کہیں گے کہ ابھی ہم مین پاور یوز کر کے چیزیں کر سکیں گے تو ہم پراپرلی شاید جسٹس نہ کر سکیں. لاسٹلی سر, جب آپ یہ کرسی چھوڑ کر جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو اور اس ڈپارٹمنٹ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلے دن میری اور CM پنجاب کی بات ہوئی تھی کہ جب بھی گورنمنٹ ختم ہوگی تو اس ٹائم کے اوپر ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ وجود میں آنا چاہیے, جس کے اندر آپریشن شوڈ بی پیپر لیس, اٹ شوڈ بی کانٹیکٹ لیس, اور اس کے بعد جو ہمارے جتنی سسٹمس ہیں ان کی سیکیورٹیز, ان کی آپریشنز, دے شوڈ آل بی کمپیوٹرائزڈ,
اور ہم کم سے کم مین پاور سے لین آرگنائزیشن بنا کے ہم اس کو لے کر چلیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بات کہ یہ جتنے پروجیکٹس میں نے آپ کو گنوائے, جس قسم کی ان کی اماؤنٹس ہیں, یہ اماؤنٹ صرف اس لیے پاسبل ہیں کہ سی ایم پنجاب کی کنوکشن ہے کہ ہم نے ٹرانسپورٹ کو ماڈرنائز کرنا ہے. جب میں نے آپ سے نیو انرجی وہیکل کی پالیسی کی بات کی, تو اس میں جب آپ نے ایک سسٹم میں نئی گاڑی ایڈ کرنی ہوتی ہے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوتا ہے, جو کہ پوری دنیا نے جس طرح ہوا, وہ بلینس کی انویسٹمنٹ ہے, اور سی ایم پنجاب ریڈی ہے وہ کرنے کے لیے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ہائی اسپیڈ ریل بٹوین پنڈی اینڈ لاہور, انتھنکیبل پروجیکٹ. کنوکشن ہے تو بات ہو رہی ہے. جو ریلوے کا کام تھا کہ وہ یہاں پہ لوکل ٹریکس کو ٹھیک کرے, وہ کرتے ہی نہیں ہیں, ہم ان کو بھی ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. سو اوور آل ایک پورا ٹرانسپورٹ کا ہم چاہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ایسا نیٹ ورک ہو. سوری ٹو انٹرپٹ یو, ویسے یہ پاسبل ہے لاہور سے پنڈی کا جو ریل کا جو شروع ہونا تھا انیشیٹو؟ دیکھیں پاسبلٹی کی تو کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے کہ ریلوے کے پاس لینڈ تو ہوگی. جب ہم کہتے ہیں ہائی اسپیڈ ریل, تو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے بلٹ ٹرین, کیونکہ بلٹ ٹرین ہمیں بہت ہائی کاسٹ کرے گی. سو ہم ایک ٹرین کی بات کرتے ہیں جو کہ 160 کلومیٹرس کو ریچ کرے گی منیمم. ابھی جو یہ ٹرین چل رہی ہے 4 گھنٹہ 30 منٹ 4 گھنٹے 40 منٹ میں لاہور سے پنڈی جاتی ہے. جو ہم ہائی اسپیڈ ریل کی بات کرتے ہیں وہ 2 گھنٹہ 20 منٹ سے 2 گھنٹے 30 منٹ کے اندر آپ کو لاہور سے پنڈی لے کے جائے گی. آدھا سفر کر دے گی, سفر آدھا کرے گی. ٹھیک ہے. سفر آدھا کرنے کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ٹرینز نہ ہونے کی وجہ سے بسوں پہ شفٹ ہوئے ہیں. ٹرین از اے سیفر سولوشن. ٹرینس کے ایکسیڈنٹ کی اور ان کی ریشوز آپ دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے. کمفرٹیبل جرنی ہے, لیکن ٹرینس نہ ہونے کی وجہ سے اور ایشورٹی نہ ہونے کی وجہ سے کہ ٹرین چلے گی کہ نہیں چلے گی, لوگ بسوں پہ شفٹ ہوئے ہیں. اور دیٹ از وائی کہ آپ کو اتنی میس موومنٹ بسوں کی نظر آتی ہے موٹر ویز کے اوپر اور ہر جگہ کے اوپر. سو بننی تو چاہیے. کیسے بنے گی, اس کی کاسٹ ہائی ہے. گورنمنٹ آف پنجاب پیسے دے گی یا ہم فورن فنڈنگ لیں گے یا ہم پی 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 میں کریں گے, یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں اور بنائیں گے ہم ضرور انشاءاللہ. بگیسٹ میں اگر کہوں کہ کوئی سرپرائز جو آپ نے ابھی دینا ہے آڈینس کو, جو بھی ہے پنجاب کے آڈینس کو, اور ابھی تک آپ نے نہیں دیا, وہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ کے ذریعے دے دیں کہ کچھ بگ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, کچھ بڑا سرپرائز آنے لگا. لیکن جی میں جتنے ہمارے پروجیکٹس ہیں دے آر آل آن بورڈ. ہم نے تو ساری چیزیں اوپن رکھی ہوئی ہیں. جو ایک اور پروجیکٹ جو میں سمجھتا ہوں سرپرائز تو نہیں ہے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ وچ ول بی اے گیم چینجر ایونچولی, بڑی کرٹیسزم ہے اس کے اوپر آج کے دن کے اوپر, دیٹس ایئر پنجاب. ایئر پنجاب اوکے. اس کی ہم نے کمپنی فارمولیشن اسٹارٹ کر دی اور اس کا بزنس پلان تیار کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم ایک ایسی ریجنل ایئر لائن تیار کریں گے لوکل اپنی, جس کے اندر جو ہمارے گیپس ہیں, جو پہلے ہمارے بہت سارے پاکستان کے ہوائی اڈے چلتے تھے, وہ سارے اس وجہ سے بند ہو گئے کہ وہاں پہ جہاز ہی اویلیبل نہیں ہے پی اے کے پاس. یہ ہیوج گیپ. ہاں ٹھیک ہے. یہ اسٹارٹنگ میں ڈومیسٹکلی ہوگی یا پھر انٹرنیشنلی بھی اس کو؟ اسٹارٹنگ میں تو آپ کو پاکستان کا اور ایویشن کا رول ہے کہ فرسٹ ایئر ہیز ٹو بی ڈومیسٹک. بالکل. اور آپ ڈومیسٹکلی سکسیزفلی رن کرتے ہیں تو سیکنڈ ایئر میں آپ کو روٹس ملنے شروع ہوتے ہیں انٹرنیشنل. ٹھیک ہے. سو ایک آپشن یہ بھی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ ہے تو فنڈس تو اویلیبل ہیں کہ کوئی پرانا لائسنس چلتا ہوا ہم لے لیں. 5-6 لائسنس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, کچھ کے اوپر لون ہے, کچھ کے اوپر نہیں ہے, کچھ کی بیڈ ریپوٹیشن ہے, کسی کو کچھ مسئلہ ہے. بٹ وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم زیرو سے اسٹارٹ کریں گے. اور ہمیں وہ ٹائم چاہیے جس کے اندر ہم اپنا پراپر بزنس پلان ڈیولپ کر سکیں. اور انشاءاللہ ہم پلان یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو حکومتی ادارے کی طرح نہیں چلانا. ہم ایک پراپر کمپنی فارم کریں گے ود بورڈ آف ڈائریکٹرز, انڈیپینڈنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز, جو کہ اس کو پراپرلی رن کریں گے. اٹس پاکستان کے اندر آج بھی ایئر لائن ایک سکسیزفل بزنس ہے. پی آئی اے فلاپ ہوئی کیونکہ پی آئی اے کے اندر آپ نے اوور لوڈنگ بہت کر دی ہوئی ہے, جہاز کم ہے, اسٹافنگ زیادہ ہے, مسائل بہت سارے ہیں, یونینز بن چکی ہوئی ہیں. ایئر سیال از ان پروفٹ, ایئر جناح از ان پروفٹ, ایئر بلوز ان پروفٹ. تو پروفٹیبل کام ہے پاکستان کے اندر. سو وی آر تھنکنگ کہ ہم ایک سروس ضرور لے کے آئیں کہ ایونچولی اگر ہمیں کہیں سیل کرنی پڑ جاتی ہے پی آئی اے, سو وی شوڈ ہیو سم فارمل ایئر لائن جو کہ ہمارے پاس ہوگی. یہ باقی ایئر لائنس کے مقابلے میں افورڈیبل ہوگی؟ دیکھیں جی ہمارا تو کوئی مقصد نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی مشن ہے کہ ہم باقی ایئر لائنس کو کمپیٹ کریں پرائز کے اندر. ٹھیک ہے. جو مارکیٹ پرائز ہوگی ویل آپریٹ آن مارکیٹ پرائز. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو لاہور سے کوئی جہاز آپ کا اسلام آباد نہیں جا رہا, فلائٹس بند ہو گئی. لاہور سے سکھر فلائٹ جاتی تھی, جانی بند ہو گئی. فلائٹ نہیں, جہاز نہیں.
ملتان سے اسلام آباد کوئی جہاز آپ کا نہیں جا رہا, لاہور سے ہفتے میں 2 فلائٹیں کوئٹہ جا رہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی فلائٹ وہاں پہ نہیں جاتی ہے. ہیوج مارکیٹ ہے. تربت ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں جاتا. آپ کی اتنا بڑا ایک ٹورسٹ ہب آپ کا بن چکا ہوا ہے اسکردو گلگت, ہارڈلی فلائٹس وہاں پہ جا رہی ہیں. سو یہ ایک گیپس ہیں جو کہ جن پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی ہم یہ نہیں کریں گے کہ پنجاب گورنمنٹ کے پیسے انوالو کر کے ہم سبسڈائز کر دیں اس کو اور باقی لوگوں کے لیے بزنس کرنا مشکل کر دیں. ہم کمپیٹیو انوائرمنٹ پہ ہیں کہ ان سے ہم کمپیٹ کریں گے پرائس کے اوپر. اٹ ول ناٹ 1 روپے کی سبسڈی ہم نہیں دیں گے اس کے اوپر, یہ میں آپ کو شیور کرتا ہوں. کیونکہ جن لوگوں نے وہ کاروبار اپنے کھڑے کیے نا جی, وہ تھاؤزنڈ لوگوں کو انہوں نے امپلائی کیا ہوا ہے. تو ہم ایک گورنمنٹ سبسڈی بیس کے اوپر آ کے ایک آرگنائزیشن بنا کے ان سب کا صفایا کر دیں تو بہت ناجائز بات ہوگی. یہ بڑی ڈسکریجنگ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مسٹر بلال اکبر خان, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اگین. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو.